कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड पर कर्मचारी डिस्काउंट देते हैं, क्या ये लेना चाहिए? इनका सवाल ये है कि बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड पे बहुत सी कंपनियां जो हैं वो डिस्काउंट देती हैं, बहुत से दुकानदार, बहुत से लोग, तो क्या वो लेना चाहिए है? भाई, जो बैंक में आप पैसे रखते हैं वो एक हिसाब से आप बैंक को कर्ज देते हैं, और नबी की हदीस ज़हन में रखें कि जो कर्ज नफ़ा खींचे वो सूद है। इसलिए बिल्कुल इस तरह की कोई भी आप प्रॉफिट या गिफ्ट किसी भी कंपनी से बिल्कुल ना लें, वो आपके लिए हराम है। बहुत से आदमी नमाज पढ़ते हैं, सब चले जाते हैं, दुआ नहीं करते, तो क्या सही है? क्योंकि नमाज कबूल होगी। इनका सवाल ये है कि बहुत से लोग नमाज पढ़ते ही बिना दुआ करे चले जाते हैं, क्या उनकी नमाज कबूल होगी? बिल्कुल कबूल होगी भाई। नमाज एक अलग चीज़ है, दुआ एक अलग चीज़ है। नमाज भी पूरी की पूरी दुआ है। इस तरह जिस तरह हमारे इलाके में दुआएं की जाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन क्योंकि मना भी नहीं है तो इसलिए मना नहीं कर सकते हम। जो लोग जाएं उन्हें बुरा ना समझा जाए, ये ना समझा जाए कि हम तो बड़े पाटे खां हैं, हम तो दुआएं मांग रहे हैं, चल दिया। तो इसलिए वो जो जा रहे हैं उन्हें भी जाने दें। आपने अपनी उजरत अल्लाह से वसूल करनी, तो आप दुआएं करें, जितनी देर मर्जी बैठें, जितना मांगेंगे अल्लाह उतना खुश होगा। अल्लाह ख़ुद कहता है कुरान में कि मेरे से मांगो, इसलिए मांगना चाहिए मेरे नज़दीक भी। लेकिन अगर किसी को काम है या वो उस सुन्नत पर अमल करता है कि नबी दुआएं नहीं करते थे नमाज के बाद, या सहाबा नहीं करते थे, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बुरा ना समझा जाए, अपना दिल बुराई से साफ रखें। तो बाकी फजर की नमाज कज़ा हो गई तो कब तक पढ़ें? इनका सवाल यह है क़ज़ा फजर की नमाज कभी क़ज़ा हो जाए तो कब तक पढ़ें? फ़ौरन आँख खुलते ही। नबी ने फरमाया, नबी से जब ये सवाल किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि आँख खुलते ही नमाज़ पढ़ दो, तो क़ज़ा का तसव्वुर नहीं है इस्लाम में। कभी आपने तमाम तय कर लिए मामले कि मैं उठूँगा, हर हाल में अलार्म भी लगा दिया, बीवी से भी कह दिया, पड़ोसी से भी कह रखा, फ़ोन में भी अलार्म लगा रखा, उसके बाद भी आप सोते रह गए तमाम कोशिशों के बावजूद, तो आप उठते ही जब भी आपकी आँख खुले, ये ना हो कि आप टाइम देख रहे हैं कि 5:30 बजे टाइम ख़त्म हो रहा, आपकी आँख जो है वो 6 बजे खुली कि अब तो उठ के पढ़ लूँगा, फिर आपकी क़ज़ा गिनी जाएगी अगर आपने जानबूझ के टाइम निकाला। लेकिन अगर आपने 5:30 टाइम ख़त्म हुआ, 20 मिनट क़ज़ा उसका टाइम है आपका, जो आप ममनू टाइम है, उसके फ़ौरन बाद आपने आँख खुली 6 बजे, तो आप उठते ही सबसे पहले वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, इंशाअल्लाह वो क़ज़ा नहीं हुई आप। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाए तो फजर की नहीं पढ़ी, तो इतना टाइम है कि तुम लोगों से पहले वो पढ़ना फजर की नमाज़। हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं, लेकिन वो बेजान नमाज है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फ़ायदा जब है जब मैं बता रहा आपको। इनका सवाल है बग़ैर टोपी की नमाज़ होती है? बिल्कुल होती है भाई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार इमामा और अपना कुर्ता तक उतार के एक तरफ रख दिया, सहाबा किराम या जो भी ताबईन वहाँ पे जमा थे वो कहने लगे ये क्या आप, कि मैंने ख़ुद नबी को इस तरह नमाज़ पढ़ते हुए देखा। इनका सवाल है क्या सैयद लोगों को फ़ितरा दे सकते हैं? भाई, फ़ितरा जो है वो ज़कात की मानिंद है। सैयदों को ज़कात नहीं दे सकते तो फ़ितरा भी नहीं दे सकते, बल्कि सैयदों को गिफ्ट देना चाहिए। नबी ने फरमाया ज़कात के अलावा भी तुम्हारे मालों में गरीबों के हक़ हैं। तो आप खुशनसीब हो अगर आपको सैयद मिलते हैं, उन्हें छाती से भी लगाओ, अपने सर पे हाथ रखवाओ उनका, और उन्हें गिफ्ट भी दो लिफाफे में बंद करके। किसी किस्म का कोई एहसान नहीं, इस तरह दो कि बाएँ हाथ से दो, दाएँ को पता ना लगे। इनका सवाल है क्या दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत है? बिल्कुल भाई, सुन्नत है, नबी की बताई हुई दुआए कुनूत हैं जो हमारे माशरे में पढ़ी जाती है। इसके अलावा भी कई दुआएं हैं ऐसी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, पढ़नी चाहिए। हाँ, मैंने देखा अक्सर लोग लाइटें जलाते हैं। नहीं भाई, कोई सुन्नत नहीं है। आपको अगर अंधेरा नज़र आ रहा तो आप एक आधी लाइट जला दो। अब ये है कि जो बहुत से लोगों को मैंने घरों में देखा कि सारी लाइटें खोल लेंगे, हर कमरे की, हर उसकी, कि जिन निकल जाएंगे। इस तरह जिन अगर लाइटों से निकला करते, जिन तो आपकी नमाज़ों से निकलेंगे। आप अपने अंदर तक़वा पैदा करें, उससे जिन आपके घरों से निकलेंगे। और नबी ने तो ये ज़रूर फरमाया कि मगरिब के टाइम अपनी औरतों और बच्चों को घरों में रखो, ये जिनों जैसी मखलूक के निकलने का, शयातीन के निकलने का वक्त है। ये तालीमात तो हैं। लाइटों का कोई, अगर आप मान लो मगरिब होते ही पूरे घर की लाइटें जला रहे थे तो इसराफ में आएगा।
نبی کا حکم ہی نہیں ہے، نہ اسلام میں کوئی اس طرح کی، وہاں تو لائٹیں ہوتی نہیں تھی، ایک دیا بھی ہے اس ٹائم جل جاتا تھا، پورا گھر روشن ہو جاتا تھا۔ آپ ایک لابی کی لائٹ جلا دو اپنے گھر کی یا صحن کی، پورا گھر روشن ہو جائے گا، کافی ہے وہ اندھیرا دور کرنے کے لیے۔ یہ تو سب بدعت ہے کہ آپ ہر کمرے کی لائٹیں جلاتے پھر رہے۔ یہ سنا ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو ہندوستان سے برہمن وہاں سے کربلا برہمن کہتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی روایتیں ہیں، بھائی یہ سب گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، مستند کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے جو بھی بات ہو اس طرح کی آپ سنو، آگے نہ بڑھاؤ۔ مغرب کا وقت کتنے بجے تک رہتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ہر نماز کا وقت دوسری نماز سے تھوڑا پہلے تک رہتا ہے، تو مغرب کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن اول وقت میں نماز جو ہے وہ آسان بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے۔ کوئی اور شادی کے بعد اپنا عقیقہ کرنا چاہے اس کا خرچ اس کے ماں باپ میں سے شوہر۔ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت شادی کے بعد اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو اس کا شوہر خرچ اٹھائے گا یا اس کے ماں باپ؟ بھائی یہ تو اس کے اپنے اوپر ہے، ویسے تو ماں باپ کا حق تو ختم ہو چکا، انہوں نے تو اسے ودا کر دیا، اب تو شوہر کا حق ہے، اور اس کے اپنے پاس مال ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنے پاس سے عقیقہ کرے۔ ویسے تو عقیقہ کا جو طریقہ ہے وہ 7ویں دن ہے، اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرتا ہے تو کرے، مطلب ایک صدقہ ہے، ایک طریقہ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، مگر جو مسنون طریقہ ہے وہ 7ویں دن کا ہے، اسی ٹائم بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے اگر حیثیت تو، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جن کی حیثیت ہو انہیں کرنا چاہیے، جن کی حیثیت نہیں ہے انہیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ ادھار لے کے یا کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے اپنا پیٹ کاٹ کے عقیقہ کرے۔ اگر ہم کسی سے کوئی مکان 10 لاکھ میں طے کریں اور 12 لاکھ میں بیچیں تو کیا یہ جائز ہے، جبکہ ہم بروکر ہیں؟ بھائی ان کا سوال یہ ہے کوئی بروکر ہیں وہ کسی سے مکان 10 لاکھ میں طے کر لیا اور اس کا 12 لاکھ میں بیچیں تو کیا جائز ہے؟ بھائی اگر انہوں نے اس مکان کی قیمت اسے 10 لاکھ دے دی اور پھر آگے وہ 12 کا 15 کا کتنے کا ہی بیچیں بالکل جائز ہے، لیکن اگر اس سے طے کر لیا 10 میں ویسے ہی اور آگے 12 میں بیچیں گے، نہ ان کا قبضہ نہ انہوں نے کچھ اسے دیا، تو یہ حرام ہے، یہ مس گائڈ کرنا ہے، ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس لیے بالکل بروکر کو یہ چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرے، دونوں طرف سے کمیشن لے، بیچ میں بٹھا دے لوگوں کو، مطلب ایک دوسرے کے سامنے، بالکل انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح سے وہ دھوکہ دیتا ہے کہ 10 والا معاملہ کی سے طے کر لیا اور آگے 12 میں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ کسی چڑیوں کو گھر سے گھونسلہ توڑنا پڑا، کیا بات؟ کسی چڑیوں کا گھر سے گھونسلہ، اچھا، گھر میں اکثر چڑیے گھونسلہ بنا لیتی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کیا گھونسلہ وہ توڑنا گناہ ہے؟ بھائی اگر اس میں بچے ہیں پھر تو آپ کو اتنی مہلت اسے دینی چاہیے چڑیا کو کہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں اور وہ اڑ جائیں، لیکن اگر اس میں انڈے ہیں اور وہ گھونسلہ وہاں پہ اس نے ہر ٹائم شور مچاتی ہے یا گند پھیلاتی ہے تو بالکل آپ کو اسے توڑ دینا چاہیے، آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ مسجد میں فون چارج کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ مسجد میں فون کرنا جائز ہے، چارج کرنا، کیونکہ وہاں کی لائٹ جو ہے وہ فون میں لگے گی، تو بھائی اگر متولیوں نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے لوگ وہاں فون چارج کر دیں کیونکہ چارجنگ میں بہت زیادہ لائٹ نہیں لگتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اعتراض کرا، جو لوگ چندہ دیتے ہیں، تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا ان کے لیے۔ صرف معتکف حضرات جو ہے انہیں مسجد کا پانی، مسجد کی لائٹ، مسجد کا چارجر سب استعمال کرنی 10 دن، جتنے دن وہ اعتکاف میں رہیں۔ باقی عام لوگوں کو یہ چاہیے کہ جتنی بھی مسجد کو استعمال کریں، چاہے لائٹ استعمال کریں چاہے پانی، تو وہ اسے پے کریں مسجد کو۔ لیکن اگر متولی حضرات کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہاں مسجد سے لوگ پانی بھی لے جاتے ہیں، محلے کے غریب لوگ، اور وہاں کے آگے پنکھا کھول کے آرام بھی کر لیتے ہیں، اب متولی حضرات اسے برا نہیں سمجھتے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے آدمی سلام کرنے کی بجائے اچھا بھائی اللہ حافظ خدا حافظ کرنے کی بجائے تو صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بہت سے لوگ سلام کرنے کی بجائے اللہ حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک دعا سے محروم کر رہا ہے آپ کو اور خود بھی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جب جاتے وہ سلام کریں گے آپ ضرور وعلیکم السلام کہو گے، ایک دعا انہوں نے آپ کو دی سلامتی کی، پلٹ کے آپ نے انہیں دی، اس سے وہ اپنا آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو سلام جو ہے وہ سنت بھی ہے اور اسلام کا ایک شعار بھی ہے، نشانی ہے، تو سلام ہی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ حافظ دیا ٹاٹا بائے بائے قرار چل دیا۔ سوال یہ ہے کیا عورت کی نماز روزہ بنا شوہر کی مرضی کے
ان کا سوال یہ ہے کیا عورت کے نماز روزہ بنا شوہر کی مرضی قبول نہیں ہوں گے؟ یہ تو بالکل بیکار کی بات ہے بھائی، یہ بلو جی اڑا رکھی، مردوں نے اڑا رکھی ہے اپنے مطلب کی بات۔ اللہ کی مرضی کے بنا قبول نہیں ہوں گے۔ جو فرض نماز اور روزے ہیں، شوہر کی اگر نئی بھی مرضی ہوگی تو شوہر کو چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں، جہاں اللہ کی اطاعت ہو وہاں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے اگر فرض نمازیں اور فرض روزے ہیں تو بالکل نہیں شوہر کی ماننی، اس میں اس کی مرضی ہو نہ ہو ہر حال میں پڑھنی۔ ہاں نفل روزوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، چاہے نفل نمازیں ہوں یا روزے ہوں، کہ اگر شوہر کو اس سے دقت ہے تو بالکل عورت کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی ہم نے کسی شخص کو بنا دیا کاروبار اچھی پیسہ نہیں لوٹا ہوا تو ہم اسے یہ طریقہ بتائیں گے، ہم لون کرا کے ہمارے پیسے لوٹا، لون کرا کے تم نے بتا دیا؟ کہ ہم کہیں گے کسی کو کیا بنا دے گا؟ ان کا سوال یہ کسی پہ ہمارے پیسے ہیں، ہم نے اسے مشورہ دیا کہ لون کرا کے ہمارے پیسے لوٹا دے، تو کیا یہ مشورہ ٹھیک ہے؟ بھائی آپ اسے ایک بہت بڑی آگ کی طرف دھکا دے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کی شاید شروع کی آیت ہے 2 یا 3 کہ برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دینا بلکہ اچھائی کے کاموں میں ساتھ دینا۔ تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کسی برائی کی طرف کسی کو راغب نہ کریں، بلکہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس سے یہ طے کر لیں کہ بھائی جگہ جگہ سے یہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے تب ہمارے پیسے واپس کریں۔ وہ جائز ہے، بھیک بھی جائز ہے اسلام میں، لیکن بیاج حرام ہے اسلام میں۔ بھیک مانگ کے دے دے گا، زکوٰۃ مانگ کے دے دے گا تو وہ جائز ہوگا اس کے لیے۔ بیاج اگر انہیں کرا کے لون وون کرا کے اگر آپ کا پیسہ واپس کیا آپ کے لیے تو جائز ہے لینا، لیکن آپ نے جو ترغیب دلائی آپ ترغیب کے معاملے میں خود پھنس جاؤ گے۔ بہت ٹائم ہو گیا، لیٹ ہو گئے، وہ دینا نہیں چاہ رہا ہوں سے، پھر کیا آپشن ہے؟ بھائی اس کے پاس اگر ہیں اور وہ دینا نہیں چاہ رہا پھر تو آپ اس سے تقاضا کرو، اور مالی حالت خراب۔ مالی حالت اگر خراب ہے تو اسے مہلت دو یا معاف کر دو۔ یہ نبی کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس میرے پیسے ہیں اور اس کے حالات نہیں ہیں، اگر اسے آتا ہوا دیکھ لیا اور چھپ جاتے تھے کہ یہ شرمندگی نہ ہو اسے کہ نبی سے آنکھیں ملی اور میں ان کے پیسے نہیں دے پایا۔ نبی کی تعلیمات بڑی گہری ہیں اگر ہم ان پہ عمل کریں۔ سوال ہے کہ عدت کے دوران ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا عورت ماں کا چہرہ دیکھنے جا سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت عدت میں ہے، عدت میں ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو کیا جنازے میں اس کا چہرہ دیکھنے جا سکتی ہے؟ بھائی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ نہ نکلے اور جنازہ جاتے ہوئے قبرستان کی طرف اپنی بیٹی کے گھر پہ ان کا پہنچایا جائے اور انہیں شکل دکھا دی جائے جس سے کہ وہ محروم نہ ہو آخری بار اپنی ماں کی شکل دیکھنے۔ لیکن جس طرح کے آج کل کے ہمارے محلے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، آسان نہیں ہوتا جنازہ وہاں لے جانا، تو پھر بالکل شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ عدت کی حالت میں ہی وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھے اور فوراً واپس آ جائے۔ بہت سے جو معاشرے میں ہمارے مشہور ہے کہ کوئی عورت اگر گھر سے نکل گئی تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، سب بیکار کی بات ہے۔ عدت ایک مدت کا نام ہے، وہ مدت ہر حال میں پوری ہوگی۔ اگر کوئی اسے ایسے بھی گزار دیتا ہے کہ وہ گھر میں بند نہ ہو بلکہ ساری دنیا بھی کام کریں، خرافات بھی کرتی پھرے عورت، تب بھی وہ اس کی مدت چلتی رہے گی، اسے عدت نہ کرنے کا گناہ عذاب ہوگا۔ تو اگر وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے جاتی ہے تو بالکل جائز ہے، کسی ڈاکٹر کی بھی جا سکتی ہے، کوئی کیس چل رہا ہو عدالت میں بھی جا سکتی ہے، کوئی مجبوری اگر ایسی ہو وہ اپنی جاب پہ بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری مجبوریاں نہیں ہیں اور ماں کو جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر تک پہنچ سکتی ہے اور چہرہ مبارک دکھایا جا سکتا ہے تو بالکل وہیں دکھائیں اسے، اور اسے گھر سے نہ نکلنا پڑے، مجبوری ہو تو نکل جائے۔